فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرآن جو نازل تم پہ ہوا، اعجاز بیاں ہے وہ اس کا، اعجاز بیاں ہے وہ اس کا۔ قرآن جو نازل تم پہ ہوا، اعجاز بیاں ہے وہ اس کا، اعجاز بیاں ہے وہ اس کا۔ کفار بھی سن کر کہنے لگے کلام اللہ، کلام اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا شان تمہاری امت کی، وہ حق سے ملی عظمت جس کو، وہ حق سے ملی عظمت جس کو۔ کیا شان تمہاری امت کی، وہ حق سے ملی عظمت جس کو، وہ حق سے ملی عظمت جس کو۔ کرتے ہیں تمنا جس کے لیے کلیم اللہ و روح اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بتلائے، احکام شریعت بتلائے۔ مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بتلائے، احکام شریعت بتلائے۔ سب سے پہلے السلام علیکم اور نمسکار۔ سب آیا ہے پروگرام کے لیے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ ہم سے جانیں، ہم آپ سے کچھ جانیں۔ یہاں پہ انڈیا، نیپال، پاکستان کے لوگ ہیں اور مختلف ضلع کے ہیں ہمارے نیپال میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ضلع میں جو خاص چیزیں ہیں اور جو پروگرام گتیودھی ہوتا ہے ایجوکیشن کے تعلق سے ہو، پڑھائی لکھائی کے تعلق سے ہو، یا سماج اور سوسائٹی کے تعلق سے ہو، یا پولیٹکس کے تعلق سے ہو، آپ دو لفظ یہاں بولیں، آپ اپنا سچائی یہاں بتائیں، ہم سننا چاہیں گے، آپ کے ساتھی اور دوسرے لوگ جانیں گے۔ دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بیچ بھائی چارگی، ہمدردی، محبت ہو اور مل جل کر کے چلیں۔ یہاں مزہ مستی کرنے آئے، کھیلیں گے کودیں گے، آپ کے دماغ میں جو بھی کھیل ہے وہ سارا کھیل کریں گے، جو اس میں جیتے گا اس کا نام لکھیں گے، اس کو پرائز دیں گے۔ آپ کے کھانے پینے کا سارا انتظام ہم نے کیا ہے۔ جب تک ہم آپ کو کہتے ہیں یہاں رہنے کے لیے آپ رہیے، میرا ساتھ دیجیے۔ آج چھٹی کا دن ہے، دل لگانے کا کوشش کیجیے۔ چینج یور مائنڈ، میک اپ فار یور مائنڈ فار انٹرٹینمنٹ۔ اب ہم مسٹر مجیب الرحمان शेख लाई भन्छु दुई शब्द भन्नको लागि तपाईहरुको स्वागतको लागि अनि उहाँले राम्ररी भन्न सक्नुहुन्छ। चलो, काम और मस्ती करने के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर कुछ एक चीजें जो यहाँ पर सनाउल्लाह तैयार करके लेके आया हुआ वो लोग भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ जो अहम चीज जो अभी शुरू में लोग आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि हर आदमी क्या है अपने अपने जिला के बारे में, जो जहाँ से ताल्लुक रखता है, जिस जगह से ताल्लुक रखता है, उसके जिला में क्या कुछ सबसे ज्यादा मशहूर है ना, जिला का नाम और किस जगह किस इलाके में पड़ता है वो, और कौन सी चीज मशहूर है, और वहाँ की कोई अगर मशहूर व्यक्ति
कोई आदमी है तो उसके बारे में बताएं, और वहाँ पर कोई ऐसा क्या बहुत ही ज्यादा अहम और बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं महत्वपूर्ण कोई कहानी या वाकया पेश आया हो तो बताएं। समझ गया कि नहीं? ये मेरो नेपाली दाइ भाइहरू हो। मेरो भनाइ जो छ भनेर यो छ कि अहिले जो हामी जम्मा भएका छन् यता अहिले हामीहरू मध्ये सबैजना आफ्नो आफ्नो जिल्ला जति पनि छन्, हामी नेपालमा 75 जिल्ला छ। अब मलाई थाहा छैन कि यता 75 जिल्लाको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर प्रत्येक मान्छे आफ्नो आफ्नो जिल्लाको बारेमा राम्रो तरिकाले बयान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईहरु आफ्नो आफ्नो जिल्लाबाट एक जनालाई छनौट गर्नु र उले आफ्नो आफ्नो जिल्लाको बारेमा भन्नुहुन्छ कि उसको जिल्ला कता पर्छ रे, उसको जिल्लामा के कुराहरू उब्जिन्छ, अरे उता के खास र राम्रो खाने कुराहरू पाइन्छ, उताको कुन प्रसिद्ध र ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उता कुनै यस्तो खाले कहानी छ भनेर या कुनै यस्तो कुराहरू भएका छन् जो हाम्रो सामाजिक आधारमा चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ के छ र हाम्रो दिमाग र बुद्धिले यो भनेर नराम्रो छ। जस्तै म उदाहरण दिन्छु कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ के रे मान्छेले भन्छ कि बोक्सीको आरोपमा धेरै जनाले अब धेरै जिल्लाहरूमा मान्छेहरूले के गर्छ आइमाले कुट्छ कि छैन, तर हामीहरूलाई थाहा छ कि यो बोक्सीको जो कुरा छ त्यो सत्य नै गलत छ। सत्य भने चाहिँ त्यो के छ र गलत छ, यसको कुनै भनौँ न जरै छैन, बस मान्छेले सुनेको कुराहरू गर्छ। यदि बोक्सी सत्य माने उसको कुनै जरो हुन सक्थ्यो भनेर हाम्रो नेपाल सरकारको कानुनमा पनि उसको उसको लागि केही न केही कानुन हुनु पर्थ्यो। यदि कसैले बोक्सीको कारोबार गर्ने मान्छे छ या बोक्सीको कारणले कसैले हानि पुर्यायो भने उसको लागि यस्तो यस्तो खाले सजाय दिनुपर्छ भने त्यस्तो कानुन बन्नु पर्थ्यो भनेर, तर त्यो छैन भने उसको अर्थ चाहिँ के छ रे कि बोक्सीको चाहिँ के छ जो हामीले सम्झिराखेका छन् कि बोक्सीले या बोक्सी जो मान्छेले गर्छ भने त्यसको कारणले यस्तो अनेक किसिमको समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ भनेर त्यस्तो केही छैन। अर्थात् संक्षेपमा मेरो भनाइ चाहिँ के छ, प्रत्येक मान्छे आफ्नो आफ्नो जिल्लाबाट एक मान्छेलाई छनौट गर्नुहोस् र त्यो मान्छेले के गर्छ, त्यो व्यक्तिले के गर्छ, आफ्नो जिल्लाको बारेमा हामीहरूको सामनेमा संक्षेपमा परिचय दिनुहुन्छ। कशी उम्मत के लिए गाली भी सुनी पत्थर भी सहे, गाली भी सुनी पत्थर भी सहे, मेराज में की बख्शिश की दुआ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हश्र में नफसी नफसी का हर सिमत अजब मंजर होगा, हर सिमत अजब मंजर होगा, जब हश्र में नफसी नफसी का हर सिमत अजब मंजर होगा, हर सिमत अजब मंजर होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला फख्रे रसूल महबूब खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान जो नाजिल तुम पे हुआ एजाज बयां है वो उसका, एजाज बयां है वो उसका। कुरान जो नाजिल तुम पे हुआ एजाज बयां है वो उसका, एजाज बयां है वो उसका। कुफ्फार भी सुनकर कहने लगे कलामुल्लाह कलामुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या
شان تمہاری امت کی، وہ حق سے ملی عظمت جس کو، وہ حق سے ملی عظمت جس کو، کیا شان تمہاری امت کی، وہ حق سے ملی عظمت جس کو، وہ حق سے ملی عظمت جس کو، کرتے ہیں تمنا جس کے لیے کلیم اللہ و روح اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بتلائے، احکام شریعت بتلائے، مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بتلائے، احکام شریعت بتلائے، دشمن بھی یہی چلا اٹھے رسول اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کی فاقہ کشی امت کے لیے، گالی بھی سنی پتھر بھی سہے، گالی بھی سنی پتھر بھی سہے، کی فاقہ کشی امت کے لیے، گالی بھی سنی پتھر بھی سہے، گالی بھی سنی پتھر بھی سہے، معراج میں کی بخشش کی دعا، جزاک اللہ جزاک اللہ، لا الہ۔ پہچانتے ہیں، ان کے لیے درد رکھتے ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ضرورت پر ہم ان کا مدد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج وہ انسان اس دنیا میں نبی بنا کر نہیں ہوتے تو شاید ہمیں یہ تعلیم نہیں ملتی۔ ہم سب اتنا جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے ساتھ نے کہا ہے، کلکم بنی آدم و آدم تراب، کہ تم سب کے سب لوگ آدم کی اولاد ہو، آدم ہی تمہارے باپ ہیں سارے انسان کا، اور وہ آدم علیہ السلام یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور تم سب کے سب مٹی ہو ایک طریقے سے، یعنی کہ جو حیثیت ترازو میں تولے جاتے ہیں اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کوئی علم میں اور ہنر میں سبقت لے جائے، لیکن سب کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سارے لوگ، تو ہم اور آپ چاہے جو بھی ہوں اس دنیا میں جی رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مسلمانوں کے اندر بھی، چاہے نیپال ہو چاہے سعودی ہو، جہاں بھی ہو، اگر اسلام کے طریقے پر ہم چلیں تو شاید بہت سارے لوگوں کو اس کے دل پر اثر پڑے گا، اور وہ جانیں گے کہ صحیح میں انسانیت کیا ہے اور انسان کا ویوہار کیا ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، ایک دوسرے کو ہم روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ سارا درد جو آپ دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی حد تک ہم بول رہے ہیں، تو یقین جانیے جیسا کہ ہم نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیم دی، اور اسی لیے ان کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، اور ایسے لوگوں کو جہاں ظلم، مار کاٹ، عورتوں کی بے حرمتی، بے عزتی، اور آپس میں جو مالدار تھے، جو مضبوط تھے، کمزوروں کو ستانا وغیرہ وغیرہ، انہی ساری چیزوں سے نکالنے کے لیے آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ مسلمان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تقریر میں حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے بیچ ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی عزت، آبرو، ایک دوسرے کا مال حرام ہے، اور بہت ہی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ حرام ہے، اور ہم اسی تعلیم کی پابندی کرتے ہیں، اسی تعلیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ ہمدردی ہمارے دل میں ہے، اور وہی اور اگر ہر لوگوں کو جنتی میں داخل کرے گا تو پھر جہنم کیوں، یعنی سورگ، نرک کیوں، اور سب کو اگر نرک میں داخل کرے گا تو سورگ کیوں؟ اور ایشور نے کسی کو کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یا مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں جنم دیا، اور اسی لیے رشی منو بھیجے، نبی بھیجے، تاکہ وہ لوگ آگ کے راستے سے بچے، نرک کے آگے راستے سے بچے، وہ نرک سے بچے اور سورگ میں جائے، اور اسی سورگ میں جانے کے لیے اس راستے کو بتانے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے، اور ہمارا آپ سے ایک ہلکا سا
ٹچ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو راستے چل رہے ہیں یہ ہم اس لیے چل رہے ہیں کہ سارے گرنتھوں میں ہمارے یہاں اس بات کو درشایا گیا ہے کہ حقیقت میں تمہارا اسلام دھرم ہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے تم کو سورگ ملے گا، چونکہ اس میں پوترتا ہے اور ایک ایشورواد کی بھکتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے ایسے چیزوں کی بھکتی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نرک میں جائیں یا جس کے اندر عقل نہ ہو، جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہو۔ تو یہ ایک درد ہے ہمارے اندر کہ آج کے بعد جو دنیا جب ختم ہوگی، مریں گے ہم، تو مرنے کے بعد جو مصیبت آنے والی ہے اس مصیبت میں ہم جن بھائیوں کے ساتھ ملتے بیٹھتے اٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کل کہیں وہ نرک میں نہ جائیں، یہ بات صرف کہنی ہوتی ہے۔ اس میں ہم آپ کے اوپر شدت، زبردستی یا آپ کو اس انداز میں نہیں کہنا چاہتے جو آپ کو دکھ ہو پہنچے، اگر آپ کو پہنچتی ہے تو ہم क्षमा چاہیں گے، معافی چاہیں گے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو ضرور کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ باقی آپ پڑھیے، مطالعہ کیجیے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے بھی آج جو کچھ کیا ہے سویکار، ان کے بارے میں سنیے، جانیے، تو آپ کو کچھ پتا چلے گا۔ یہ بات بس اتنی حد تک۔ دوسرے نمبر کی بات، جو اس مخیم میں ہم لوگ آئے ہیں، یہاں مل جل کر کے ایک دوسرے سے ملیں، جڑے، ایک دوسرے کو کتنے لوگوں نے کتنے کا نام پوچھا ہے، سب اپنے اپنے سے مطلب رکھے ہیں۔ یہ مخیم کا مطلب نہیں ہے، جب تک سلام نہیں، دعا نہیں، ایک دوسرے کا حال خبر نہیں لیں، آپ مسلمان، ہمارے طلاب سب لوگ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ محبت اس طرح سے نہیں بڑھتی، انسانیت کا درس یہ نہیں ہے۔ یہ موقع ملا ہے صرف آپ اپنے اپنے کاموں میں، ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، دوسرے سے ملنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک وقت ہم نے نکالا ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا، اس 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے ملیں، کھیلتے ہوئے، کودتے ہوئے، جس طریقے سے ہم ہنستے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ ہنسی ہم دوسروں کے بیچ بانٹیں، اور یہ ہنسی اس دنیا تک نہیں ختم ہو کر کے رہ جائے، بلکہ آخرت میں یہ ہنسی ہمارے بیچ باقی رہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا جو بھی ہو، ہر ایک شخص کے لیے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، اور ایک دوسرے سے نہیں پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ خود کے بارے میں سوچنا، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا، یہ سنسکار ہمارے اسلام دھرم میں نہیں دیا ہے۔ اور وہی چونکہ ہمارے پاس یہ وقت ہے، ہم لوگوں نے آرام کر لیا، اور اس پروگرام کا کچھ سیشن باقی ہیں کھیل کود کا، تو شام سے پہلے اگر ہم کچھ کھیل کود لیں، جو لوگ بھی سہبھاگی ہونا چاہتے ہیں اس کھیل کود میں وہ آئیں اور 1-2 کھیل کریں، جیسے پنجہ لڑانا ہے، رسی تاننا ہے، اور کبڈی ہے، فٹ بال تھوڑا سا باقی ہے، اگر ایک بار 10-15 منٹ کا گیم ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو بات ہمیں کہنے تھی لگ کر دیا، ہم مسلمانوں میں، خود ہم میں اور بھی اونچا اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کریکٹر ہونا چاہیے ہمارا، ہمارے منہ پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے، اور اپنے پہچان ہم دوسروں کو کس شکل میں دے رہے ہیں یہ شاید ہم لوگ بہت حد تک بھول رہے ہیں۔ اور سب سے ہماری گزارش ہے کہ یہ چیز آپ سیکھیں، ہمارے ساتھ ہمارے جالیات میں جڑے ہیں، ہمارے دروس میں آپ آتے ہیں، تو ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہم بھی سیکھنے کے لیے ہیں، اور آپ لوگ بھی سیکھیں اسلام کی پہچان کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں نرمی اور محبت کرنا سکھایا ہے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، اس ساری چیزوں کو ہم سارے لوگ محفوظ رکھیں۔ بال کھیلیں گے، کبڈی بھی ہوگی۔ مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بتلائے، احکام شریعت بتلائے، مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بتلائے، احکام شریعت بتلائے، دشمن بھی یہی چلا اٹھے، رسول اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی فاقہ کشی امت کے لیے، گالی بھی سنی پتھر بھی سہے، گالی بھی سنی پتھر بھی سہے، کی فاقہ کشی امت کے لیے، گالی بھی سنی پتھر بھی سہے، گالی بھی سنی پتھر بھی سہے، معراج میں کی بخشش کی دعا، جزاک اللہ جزاک اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
हश्र में नफ्सी नफ्सी का हर सिमत अजब मंजर होगा, हर सिमत अजब मंजर होगा। जब हश्र में नफ्सी नफ्सी का हर सिमत अजब मंजर होगा, हर सिमत अजब मंजर होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा in the forest like this, in the desert area, we have came out of the city of Onaiza in the desert, where we had started our entertainment and our great party of enjoyment. Since 8 o'clock, we came by the passes, and we now are sitting in the khima. You know, khima is called in English the real cottage, and enjoying the fire, because this is the winter season. Now I request to recite first of all Islamic means lyric, and what is called the poem. After that, a great poem should be recited by the Nepalese people. Those are working in the mall of Uthai. I welcome all brothers, students, workers as a sponsors of this program and a preacher of Islamic Center Onaiza Jaliyat. This is a great opportunity for me to give a speech in front of you and to do some kinds of good entertainment. Now I am calling Mr. Jamshed to recite a poem of Islam. Mr. Jamshed. ये शीरी ज़बां को चाहती है तेरी उज़्ने मुक़द्दस, कोई है जो इस महफिल में जामे जामे तकल्लुम, जामे गुफ्तगू, जामे इश्क पिलाए, है कोई इस महफिल में आ जाए। नमस्कार ताज भाई, सबाई जाना भाई आने गीत को बोलता है माथि बार मुल्थामे उज्यालो, मुल्थामे उज्यालो पाथियो हुन्छ बेटा सन्जुकले सबै साराको ए जुनै जलाला नसुसै बच्चनी कमरै चला, नसुसै बच्चनी कमरै चला। मैं वचन भएका मेरा सम्पूर्ण दाजुहरूमा नेपाली में बोलो, पुनः जो भी आपको सजिलो अच्छा लगता है बोलो। मैले एउटा गीत गाउँछु, सुन्नुहोस् है त। परदेशी नेपालीको एउटै आवाज, यही हो हाम्रो प्यारो घर, यही हो समाज। परदेशी नेपालीको एउटै आवाज, यही हो हाम्रो प्यारो घर, यही हो समाज, यही हो हाम्रो प्यारो घर, यही हो समाज। धन्यवाद। राजू दाई को यही हाम्रो संसार हो के गर्ने परदेश आएर हामी संसार बनाएको। अब तपाईँ हेर्नु त यति रमाइलो हामी गर्दैछौँ, यति टाढो आएर पनि विदेशमा आएर पनि मिलेर बसेर खानपिन, हाँसी मजाक, खेलकुद, यताउति यस्तो अवसर हामी आफ्नो मुलुकमा मात्रै पाउन सकिन्छ राम्रो। तर यहाँ पनि पायो भनेदेखि यो हाम्रो ईश्वरको गडको कृपा नै हो। अरू
Okay. Okay. Next. Again. Start. गीत गाउँछु है मैले सुन्दै गीतको बोल छ सिमली छाया परियाला मोजा पेरेर उमेरा भइसक्यो अति अझै दुःखले धेर्दैछ छोरा छोरी पाले ताले यही बारीको भरमा छोरा छोरी ताले ताले यही बारीको भरमा जीवन त्यसै ढल्नु पर्ने यही बारीको भरमा मोजा तेरेर उमेरा भइसक्यो अति अझै दुःखले झेल्दैछ अझै दुःखले झेल्दैछ नजिमका परेली भुतुकै हुन्छु म जिम जिम सानो नजिमका परेली भुतुकै हुन्छु म यति हाम्रै नेपाली दाइ भाइ अनि यो उहाँसँग पनि भेट्न अवसर भेट्यो यो मौकामा अक्लै यहाँ बस्नुहुन्छ हिरो बोल्छ आकाशमा उड्यो मालचरी हे आकाशमा उड्यो मालचरी हे आकाशमा उड्यो मालचरी हार्ने छैनन् जनताकै गरी आकाशमा उड्यो मालचरी हार्ने छैनन् जनताकै गरी धन्यवाद पैगंबर जिसको हम मैसेंजर कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाला अल्लाह ने ऊपर से वही किया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते के जरिए और वो कुरान की शक्ल में एक पूरी तालीम हमें मिली क्या चीज़ हराम है क्या चीज़ हलाल है और दुनिया में कहा जिस तरह से इंसान कांटों में गुजरता है अपने दामन को समेट कर सिकोड़ कर और कांटों में कहीं उसका जिस्म उसके जिस्म में खर्च ना आ जाए कहीं कांटा उसके जिस्म में न छुप जाए अपने दामन को समेट कर अपने जिस्म को सिकोड़ कर कांटों के बीच से जिस तरह गुजरता है झाड़ीदार जगह से हमारे नबी ने हमारे शरीयत ने हमारे कुरान ने सिखाया कि दुनिया इसी तरह कांटादार है बहुत रंगीन है बहुत ही फरेफ्ता वाली चीज है बहुत ही खींचने वाली पुरकशिश दुनिया है दुनिया में बहुत सारा फरेब झूठ मक्कारी अय्यारी शराबी और बहुत सारी बुराइयां हैं फितने हैं उससे बचने के लिए और ये सारी चीजें सिखाने के बाद भी वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए कहा ये बात कि नहीं है कोई माबूद मगर सिर्फ एक रब अल्लाह और हमारा रसूल नबी है कह तो दिया दिल से कि मैं मुसलमान हूँ की ही फरमाबरदारी करूंगा उसके तालीमात से बिल्कुल मुखालिफत नहीं करूंगा लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर मुसलमान का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान को रखता है मेरे भाई हुसैन के और सारे लोग सुने गौर से लेकिन वो नाम के मुसलमान होते हैं और दिल में उसकी मुनाफिकत होती है उन्होंने जो मुनाफिकत के बारे में जिक्र किया क्या शेर था आपका शेर क्या था मुनाफिक के बारे में अगर हर बात कह दूंगा तो पसीना छूट जाए और सभी जन्नत में जाएंगे मुनाफिक छूट जाएंगे यानी जन्नत में हर शख्स जाएगा जिसका दिल सच्चा और पक्का है दिल से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है किसी को दिखाने के लिए नहीं किसी को 10 रियाल सदका करता है मदद करता है तो दिखाने के लिए नहीं कि मैं पैसा वाला हूँ और अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक के अंदर फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार कि मुनाफिक लोग जहन्नम के आग के सबसे निचले गड्ढे में होगा यानी सबसे घटिया दर्जा होगा मुनाफिक का तो मेरे भाइयों आप लोग जानते हैं आप लोग मुसलमानों में भी 2 तरह के लोग होते हैं दिल में जो हर चीज बुराई करता है शराब पीता है ज़िना करता है वगैरह वगैरह और नमाज भी पढ़ता है तो दिखाने के लिए उसको मुनाफिक कहते हैं अल्लाह की दुआ है कि अल्लाह हम लोगों को इन लोगों में से ना बनाए पक्का सच्चा मोमिन रखे और हमें हमारा अमल अल्लाह ताला कबूल फरमा ले हम लोग सच्चे मुसलमान बन करके जिए कोई काम हमारा दिखावे के तौर पर ना हो दूसरे भाई आसिफ ने बहुत ही पुरौनक अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाते पाक गुनगुनाया और
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہت پیاری باتیں کہی کہ اللہ کے نبی بہت ہی اونچی شخصیت، بلند مرتبہ اور بڑی عظمت والی بہت ہی خوبصورت ذات تھی، اور اس کی بدولت ہمیں اسلام کی دولت ملی۔ اور کچھ نقشہ کھینچا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اپنے موت کو بھول جاتے ہیں اور مرنے کو بھول جاتے ہیں کہ کاش کہ شاید ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، اور یہ چند دنوں کی جو سانسیں چل رہی ہے ان سانسوں کے لیے صرف وہ اتنی محنت، چوری، شراب اور دوسری طرح کی برائیاں کر کے اس دنیا میں ٹھگنے کا کام، جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس قبر کے بارے میں انہوں نے یاد دلایا کہ جو قبر، جس قبر کے اندر مردے دفن ہوتے ہیں، آج ہمارے جسم میں سے روح ختم ہو جائے اور ہم قبر میں جائیں، پھر وہاں اندھیری ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جس دن ہماری موت ہوگی، ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، نہ ہماری دولت، نہ ہمارے گھر کے کوئی لوگ، نہ کوئی ساز و سامان، صرف اگر جو ہمارا اچھا عمل ہے، جو پن ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں ہی ہمارے کام آئیں گی قبر کے اندر اور آخرت کے اندر بھی۔ الإنسان مما خلق من ماء دافق ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة واعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه شديد أفلا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عذر ولا هم ينشرون واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من فرعون يسومونكم سوء العذاب
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. बांग्ला वाला है उर्दू नहीं है उसको ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. برادران اسلام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب لوگ بیٹھ جائیں اور انعامات کی تقسیم ہمارے مدیر صاحب کریں گے. جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہونا جن کی زندگی بالکل پوتر صاف ستھرا اور ہر قسم کی جھوٹ اور فریب سے پاک و صاف ہوتی ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور اللہ کی طرف دعوت دینا یعنی جس طریقے سے ہم خود اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں، اچھے راہ پر چلتے ہیں، جہاں پر گڈھا ہے وہاں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ بھی اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا اوڑھیں اور گڈھے والے راستے سے وہ بھی بچیں. ہم مسلمان اس معنی میں ہیں اور اللہ کی دعوت اس معنی میں دیتے ہیں کہ ہم نے اس اللہ کی راہ کو چنا تاکہ ہمیں یہ راہ ہماری کامیابی تک لے جائے. اور اس دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو کامیابی کس چیز میں ہے؟ ہر شخص کو کامیابی چاہیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہونا چاہتے. کوئی آج اسکول میں پڑھتا ہے، مدرسہ میں پڑھتا ہے اور وہ سال بھر اپنی کلاسیں پوری کرنے کی کوشش کرے. ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کوشش کے باوجود بھی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بہت ساری باتیں مقبول نہیں ہوتی. اس لیے میرے معزز بھائیوں اور نیپال کے سارے ساتھیوں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے بیہیویئر کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رکھیں اور اچھائی کے ساتھ چلیں. ایک دوسرے کو پوزیٹو نظریے سے دیکھیں، نگیٹو نظریے سے نہ دیکھیں. یہ ہمارا اور آپ کا کرتویہ ہونا چاہیے. اور ہم اس مخیم اور اس رحلے کا، اس ٹور کا مقصد تقریباً حاصل کر چکے ہیں. ابھی ہم انعامات تقسیم کریں گے جس میں ہمارے مدیر صاحب آپ حضرات کے ہاتھوں میں انعامات دیں گے. جو کچھ بھی ہم نے اندازہ لگایا تنظیم و تخصیص کے ساتھ نہیں ہو پایا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اس لیے آپ حضرات ہمیں معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس اعمال کو قبول فرمائے. والآن نرجو من مديرنا فضيلة الشيخ أحمد القرابي أن يتفضل بتقسيم الجوائز بين الأسماء الذين ساهموا في اللعبات وفي قراءة القرآن وفي غير الأشياء الأسئلة الدينية. وقبل هذا أشكر أصالة مني ونيابة من جميع الأخوة النيباليين والهنديين والبنغلاديشيين والباكستانيين وكل الذين شاركوا معنا في هذا المخيم، للجاليات ولمدرائنا جميعا على ما يقدمون من جهد لنا ولإصلاحنا ولدعوة الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يتقبل منهم أعمالهم الصالحة وأن يجعل أعمالهم هذه الصالحات في ميزان حسناتهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. منظر ہوگا ہر سمت عجب منظر ہوگا جب
حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ